2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਦਾ ਹੋਏ ਅੱਬੂ ਵੀ 6 ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ नहीं यार बाहर निकाल लिया 1.5 साल से ये कोई कुछ हो गया तसली दे देनी अल्लाह भला खैर करेगा सुसारी बड़ी सेट होई इन्होंने और पट्ठे नहीं पाने मैं 4-5 घंटे तक पहले गाली कर ए गाली कर भी अल्लाह पे मैं भी वीडियो चलाता वो ना कहते वो रोटी अद्धी रोटी नहीं वही ना बंदा बोलता भी तेरे पता बड़ा बड़ा घाटा बनता है हां मैं अद्धी रोटी नंदी है क्या तू अल्लाह की याद है इंशाल्लाह तो देर से करो अच्छे बोली जावा हाँ बोल इस ताज जी मज ने 20 किलो रोटियां खादियां सी बंदा ला ला के चला गया सी ते 20 किलो खा ली रोटियां सवेरे मैं ते 28 ते उठदी नहीं पई पूरा 15 मिनट मज ना मैं खपिया ते जदों मैं रोटियां ले वेखिया ਤੇ ਮੱਝ ਵਾਲੇ ਵੇਖਿਆ ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾੜ ਸੁਈਆਂ ਕੰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਦਵਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਾਇਆ ਠੀਕ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੱਝ ਗਾਲੀਏ ਪੈ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੱਝ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ? ਮੱਝ ਕੰਬਦੀ ਸੀ, ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਮੱਝ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਡਾਕਟਰ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝ ਉੱਠੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ? ठीक 15 मिनटा बाद मां सीधी हो गई माशाल्लाह। जर्दे अंग्रेज नहीं होते जर्दे टपैचर ना डोन है किन्नी क भावे मैं तो पढ़े ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਭਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਰਜੇ ਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਸੀ? 10 ਡਾਊਨ ਸੀ 10 ਦਰਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ 20 ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद रियाज अजमेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये एक भैंस है, इसको रात ये खुलकर ये अपना संगल तोड़कर रस्सा वगैरह तोड़कर इसने जो दाना और जो रोटियां वगैरह और गंदम का दलिया ये ज़्यादा मकदार में खाने की वजह से इस भैंस की ये हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है और इस सीरियस हालत की वजह से ये अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो रही। ये बिल्कुल वो मालिक की यानी कि हिस्ट्री के मुताबिक ये बिल्कुल रात को ठीक थी। रात को ये 20 से 25 किलो का ये इन्होंने ये टब में जो दाना वगैरह भगो कर रखा हुआ था, ये खाने की वजह से ये इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। यानी कि इसने अपनी पूरी तसल्ली की है, तसल्ली करके इसने अपना चारा वगैरह खाने के बाद ये दाना खा लिया और ये रूमिनेंट एसिडोसिस का केस डायग्नोज हुआ और ये एक्यूट कार्बोहाइड्रेट्स रूमिनेंट में हाई कार्बोनेट वाली खुराक ज़्यादा खाने की वजह से खल दाना चोकर वगैरह ज़्यादा अनाज वाली खुराक खाने की वजह से मकदार में खाने की वजह से इसको रूमिनेंट एसिडोसिस का मसला बन गया। और जब हमने टम्परेचर का यानी कि इसको चेक किया, टम्परेचर लिया तो टम्परेचर भी इंतहाई लो दर्जे में था। यानी कि इसका टम्परेचर हमें ऐसे महसूस हुआ, पहले तो एक दफ़ा थर्मामीटर लगाया तो थर्मामीटर हिलना ही नहीं, यानी कि इसका जो पर दर्जा यानी कि आते हैं निशानात आते हैं वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रही थी, इतनी ज़्यादा ये भैंस सर्द हुई थी, ठंडी हुई थी। लेकिन जब हमने फिर दोबारा इसको थर्मामीटर लगाया तो इसका टम्परेचर 90 फ़ारेनहाइट के ऊपर थोड़े से पॉइंट यानी कि 90.4 फ़ारेनहाइट, ये देखें 90.4 फ़ारेनहाइट का इसका टम्परेचर था। यानी कि इसके 11 दर्जे फ़ारेनहाइट इसका टम्परेचर नीचे आ चुका था और इतना ज़्यादा टम्परेचर नीचे आ जाने की वजह से इसके टांगों पे इसके जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी थी और इतनी कमज़ोरी कि ये अपना यानी कि बैठने में भी तंगी महसूस कर रही थी
اور کبھی یہ لیٹ رہی تھی، کبھی یہ بیٹھ رہی تھی، اس کے پیٹ میں کولک جیسی علامت پیدا ہو رہی تھی۔ ہم نے اس کو فوری طور پر ڈرپ لگائی، اس کو الیکٹرولائٹس اور یہ اپنے وائٹامنز، ملٹی وائٹامنز یہ ہم نے دیے، تو یہ بھینس ملٹی وائٹامنز آنے کے بعد اور یہ اپنا NSC اور الیکٹرولائٹس پورے کرنے کے بعد یہ بھینس کھڑی ہوگی۔ لیکن کچھ یعنی کہ وقفے کے بعد ہم نے پھر دوبارہ اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا، تو ہم نے آ کر پھر اس کو ایک NS کی ڈرپ لگائی، اور NS کی ڈرپ میں ہم نے پھر ملٹی وائٹامنز اور ساتھ وائٹامنز کے انجیکشن ڈال کر لگائی، تو یہ بھینس کچھ ایکٹیو ہوگی۔ اس کا ٹمپریچر بھی کچھ بہتر ہو گیا، یعنی کہ 4 درجے سے، یعنی کہ یہ 90 سے 95 تک 94 تک پہنچ گیا۔ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے، کیوں ہوتا ہے کہ زیادہ مقدار میں دانہ، دلیا، چوکر وغیرہ زیادہ اناج کھانے کی وجہ سے جانور کے جسم میں مائکرو فلورا جو معدے کے میں جو فائدہ مند بیکٹیریا ہوتے ہیں، جو خوراک کو ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ کاربوہائیڈریٹس کی معدے میں مقدار جانے کی وجہ سے مائکرو فلورا کمزور ہو جاتے ہیں، یا پھر اکثر تعداد میں مر جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی تعداد میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ معدے میں موجود بیکٹیریا مائکرو فلورا کی کمی کی وجہ سے زیادہ گلوکوز کی وجہ سے معدے کی pH کا لیول 5 سے کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ریومن میں پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، ٹمپریچر انتہائی نچلے درجے میں آ جاتا ہے 90.4 اس لیے فارنہائٹ۔ جانور کے جسم میں موجود خون کے اندر الیکٹرولائٹس کی کمی اور تھیامین کی کمی اور کیلشیم کی کمی کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جانور کو ملک فیور ہوا ہوتا ہے، حالانکہ یہ ملک فیور کی علامات محسوس نہیں ہوتی، لیکن ظاہری طور پر دیکھنے سے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ملک فیور ہو گیا ہے، کیونکہ گردن بھی ایک سائڈ پہ کر لیتی ہے، اور گردن ایک سائڈ پہ جھکا کر رکھنے کی وجہ سے ساری علامات ملک فیور سے ملتی جلتی ہیں۔ لیکن رومیننٹ ایسیڈوسس کی وجہ سے انتڑیوں میں پوٹاشیم کی انتہائی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے یہ گردن کو سیدھی نہیں کر سکتی۔ یہ گردن کو ٹیڑھا رکھنے کی اصل وجوہات پوٹاشیم کی ہے، پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، اور گردن سے لے کر پورے جسم کے پٹھوں میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تھیامین یعنی کہ وائٹامن B1، B2، B6، B12 اور ساتھ اپنا اس کے ساتھ ساتھ جانور کے جسم میں الیکٹرولائٹس، منرل ڈیفیشنسی، اور اس کے ساتھ ساتھ جانور کے جسم کا میٹابولزم انتہائی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ میٹابولزم کو اپ کرنے کے لیے ہم ساتھ دیسی ادویات بھی دیتے ہیں، جس میں ہم اپنا میٹھا سوڈا ہم دیتے ہیں 100 گرام، تما 100 گرام، اور اس میں ایسٹ ڈالتے ہیں 40 گرام، ٹاکسن مینڈرم ڈالتے ہیں 50 گرام، اجوائن دیسی 50 گرام، اور یہ چیزیں ہم پیس کر اس کو دیتے ہیں تقریباً 2 خوراکیں 4 گھنٹے کے بعد دیتے ہیں۔ اور جیسے جیسے یہ خوراک جسم کے اندر چلتی جاتی ہے تو اس کا ہاضمہ، ڈائجسٹو، جگالی کا عمل یہ تیز ہو جاتا ہے اور کرنے لگ جاتی ہے، اور جانور کا رومیننٹ سسٹم جو ہے، معدے کا نظام جو ہے، وہ بھی کافی حد تک بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جانور کی کانسٹیپیشن کا مسئلہ، قبض کا مسئلہ جو ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ اس میں کبھی بھی جانور کو گلوکوز کی ڈرپ نہیں لگانی چاہیے۔ گلوکوز کی ڈرپ لگانے سے جانور کے اندر مزید گلوکوز کی ڈیفیشنسی یعنی کہ ڈیفیشنسی کہہ رہا ہوں، زیادتی ہو جاتی ہے۔ پہلے آلریڈی زیادتی ہوئی ہوتی ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ گڑ وغیرہ میں یہ مسالہ جات دے دیتے ہیں، وہ بھی جانور کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جانور کا اس حساب سے علاج کیا جائے جس کی اس کی یعنی کہ علامات ہوں۔ یہ دیکھو جیسے جیسے ہم نے یہ ڈرپیں لگائی ہیں تو اس میں کبھی اس میں بہت زیادہ یہ شیورنگ یعنی کہ جیسے سردی کی علامت محسوس ہو رہی ہے۔ ہم نے دونوں سائڈوں پہ آگ بھی چلائی ہوئی ہے تاکہ اس کا ٹمپریچر پورا ہو سکے، کیونکہ یہ باہر لیٹی ہوئی تھی، یہ باہر کا علاقہ ہے، ٹھنڈی یعنی کہ صبح سردی تھی، اس لیے یہ اس بھینس کا موسم کے حساب سے ٹمپریچر نیچے گرتا گرتا یہ 90 فارنہائٹ تک پہنچ چکا تھا۔
یہ دیکھیں اس کے جو پچھلی ٹانگ کے جو یعنی کہ پٹھے ہیں وہ بھی شیورنگ کر رہے ہیں، یعنی کہ سردی کی وجہ سے ہل رہے ہیں۔ یہ سردی کی علامت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اوپر سے کپڑے وغیرہ دیے اور ساتھ آگ کے ساتھ اس کی سردی کو ختم کیا، آگ بھی جلائی اس کی، آگ سے گلانے کی وجہ سے اس کا کافی حد تک ٹمپریچر پورا ہو گیا۔ اور ساتھ ہم نے پھر اس کو ایک ڈرپ لگائی این ایس کی ڈرپ میں پھر ہم نے 50 ml کیلشیم اور نووامین 50 ml یہ ہم نے ڈالا اور ملٹی وائٹامنس MVY کا 20 ml ڈالا۔ یہ دینے سے 10 ml ڈیکسامیتھاسون دیا، یہ میڈیسن دینے سے اس کا ٹمپریچر اور زیادہ بہتر ہو گیا۔ یہ سارا طریقہ کار ہمیں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جانور کی علامات کے حساب سے علاج کریں۔ کبھی بھی جانور کو جتنی دیر تک ڈائیگنوز نہ کر سکیں اتنی دیر تک جانور کو ہاتھ نہ ڈالیں، پہلے ڈائیگنوز کریں اصل میں اس کی علامت کیا ہے، اس حساب سے اس کا علاج کریں گے تو جانور ایک ہی خوراک میں ایک ہی دن میں جانور ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ہم نے اس کا علاج کیا، علاج کے بعد ہم نے اس کی کنڈیشن دیکھی، اس کی آنکھیں بھی کافی حد تک بہتر ہوگی، یا گردن بھی ہلا رہی ہے اور یہ کھڑی بھی ہو گئی ہے، یعنی کہ ایک دن میں ایک سنگل ڈوز سے یہ کافی حد تک بہتر ہوگی ہے۔ اگر آپ ڈائیگنوز کر کے صحیح طریقے سے اس کا علاج کریں گے تو ایک ہی خوراک میں جانور کو بچا سکیں گے۔ اگر ڈائیگنوز نہیں کریں گے تو 8 دن تک بھی علاج کریں گے تو جانور صحیح نہیں ہو سکے گا۔